2 فائر करके नट बोल्ट उड़ाए जा सकते हैं। मैंने झूठ-मूठ का निशाना लिया। इससे बाहर की कुंडी टूट जाएगी, लेकिन फायर की आवाज़ पर कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें खामोशी से निकलना है और बाहर से अपना सामान भी समेटना है। वो सब कुछ जो उन्होंने लिफाफे की तलाश में ब्रीफकेस में से बेड पर उल्ट दिया था। तेरा क्या ख्याल है, वो सब चीज़ें वहीं पड़ी होंगी? मोहसिन ने कहा। वो नकद रकम तो ज़रूर ले गए होंगे। ये सब तो बाहर निकल के पता चलेगा। मैंने कहा, इस दरवाजे की साख्त पर गौर कर। इसमें नीचे से ऊपर तक 12 पैनल बने हुए हैं। पूरा पट एक नहीं है। एक पैनल तकरीबन 1 फुट लंबा और चौड़ा है, दरमियान में से लंबा और किनारों पर से कुछ गहरा। अगर हम कुंडी के नीचे या ऊपर वाले किसी पैनल को तोड़ सके तो हाथ बाहर निकाल के कुंडी खोल सकते हैं, और पैनल के किनारे कुछ पतले हैं। हाँ, मगर इसके बावजूद मुक्का मारने से नहीं टूटेंगे, मोहसिन ने कहा। अगर हमारे पास कोई चीज़ होती। इसकी नज़र गुसलखाने का तवाफ करते हुए एक जगह ठहर गई। वो आगे बढ़ा। WC के ऊपर फ्लश टैंक स्टेनलेस स्टील का था। मोहसिन ने इसका ढक्कन ऊपर उठाया तो टैंक का पानी तेजी से खारिज हुआ। ढक्कन हासा वजनी था और इसके ऊपर नीचे की तरफ रबर के वाशर वाला वो पिस्टन जैसा स्टॉपर था, जो एक बार हैंडल घुमाने से उठता था तो टैंक का पानी नीचे वाले पाइप से बहने लगता था। खाली हो जाने के बाद ये पिस्टन फिर सुराख को बंद कर देता था और टैंक दोबारा भरने लगता था। अंदर वाले हिस्से में लंबी सी डंडी से मुंसलिक वो एल्यूमिनियम का हल्का फुल्का गोला भी था, जो पानी की सतह के साथ बुलंद होता था और एक खास सतह तक उठने के बाद टूटी बंद करता था। मगर इस नाजुक सी चीज को मकडर की तरह इस्तेमाल किया जाता तो गोला पिचक जाता। फ्लैश टैंक का ढकना मौजू तरीन चीज साबित हुआ। मोहसिन ने इसके पेंडुलम जैसे हिस्से को मोड़ दिया और ढक्कन को लंबाई के रुख पकड़ लिया। इसके मुड़े हुए किनारों ने ढक्कन को खासी मजबूती अता कर दी थी। मोहसिन ने नाप तोल के पहली ज़रब लगाई और उससे इतनी आवाज़ पैदा हुई कि एक लम्हे के लिए हम खुद ठिठक कर रह गए। फिर मैंने पैनल को देखा। इसकी लकड़ी पर चोट से निशान पड़ गया था। मैंने मोहसिन से कहा कि शोर तो होगा, लेकिन तज़ब्ज़ब में ताख़ीर होगी और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोहसिन ने सर हिलाया और पूरी क़ुव्वत के साथ लकड़ी के पैनल पर हमला आवर हुआ। पैनल दरमियान में से क्रैक हुआ और फिर इसका आधा हिस्सा निकल के बाहर जा गिरा। मोहसिन ने जल्दी से ढक्कन नीचे रखा और बाहर हाथ निकाल के घट से कुंडी खोल दी। शोर ने अभी तक किसी को मतवज्जो नहीं किया था। हमने तेजी से बेड का रुख किया, जिस पर ब्रीफकेस ऊंधा पड़ा था और तमाम सामान बिखरा हुआ था। खिलाफे तवक्को वो सब कुछ छोड़ गए थे। उस्ताद पेड्रो वो मुजरिम था जो ठंडे दिलो दिमाग के साथ काम करते हैं और एक वक्त में एक मकसद के लिए। इसको लिफाफे की जुस्तजू थी। नोटों को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। इसकी जगह दूसरा होता तो जाते जाते माले मुफ्त ज़रूर समेट कर ले जाता। मैंने सब चीज़ों को ब्रीफकेस में डाला और हम इस कमरे से निकल आए, जो ज़लज़ले के बाद की तबाही का मंजर पेश कर रहा था। शाम के 4 बजने वाले थे। बैरूनी दीवार और कोठी की दीवार के दरमियान पतली सी गली थी, जिसमें रंगीन तोतों के 2 पिंजरे थे, लेकिन एक पिंजरा खाली था। दूसरे में जर्द और नीले परों वाला एक ही तोता उदास बैठा था। मालूम नहीं वो नर था या मादा थी, जिसका साथी दागे मुफारत दे गया था। अस्सलामु अलैकुम, किसी ने तेज़ बारीक आवाज़ में यूं कहा कि मैं उछल पड़ा, मगर सलाम करने वाला एक देसी तोता था जो गुंबदनुमा पिंजरे में झूल रहा था। इसने जवाब ना पाके फिर हैरत अंगेज तौर पर इंसानी आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ में कहा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैंने पिंजरे के करीब जाके कहा। क्या हाल हवाल है जनाब के, किससे मिलना है आपको? तोते ने फौरन जवाब दिया। किसी ने बड़ी मेहनत से ये जुमले रटाए थे। इस तोते को रिसेप्शन पर बैठ के आने जाने वालों को टालने की तरबियत दी गई है। मैंने कहा, खुदा हाफिज। तोता बोला, घर पर तो कोई नहीं है। मैं और मोहसिन हंस पड़े। कमाल है यार, मैंने कहा। दरवाजे के बाहर कोई सुने तो यही समझे कि इंटरकॉम पर कोई बच्चा बोल रहा है। हाँ, बहुत से लोग कॉल बेल के साथ ही ये सिस्टम रखते हैं, मैंने कहा, ताकि गेट तक बिला वजह ना आना पड़े, अंदर ही से सब कुछ पूछ लिया जाए। ये काम यहाँ तोता कर रहा है। हम दोनों आगे चल पड़े। तोते ने मजीद कुछ नहीं कहा। लेकिन यार, आज जब हम अंदर आए थे तो इसने कुछ नहीं पूछा था। मोहसिन बोला, मैंने तो इसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। मेरा ख्याल है पिंजरा पहले गेट के पास होगा, मैंने कहा। कल रात दिलावर एंड कंपनी ने इसको वहाँ से हटा के उधर लटका दिया होगा। तोते ने इनसे भी बात की होगी ना। मैं चलते चलते रुक गया। 8 फुट चौड़ी गैलरी में अंडरग्राउंड टैंक भी था, लेकिन इसका ढकना खुला हुआ था, जो गैर मामूली बात थी। लोग टैंक के पानी को गर्दो गुबार और कूड़े कचरे से साफ रखने के लिए हमेशा बंद रखते हैं। मैंने 2 फुट के मुरब्बा सुराख से अंदर झांका तो मुझे पानी में आसमान की नीलाहट और दरख्तों की सरसब्जी के दरमियान अपना अक्स दिखाई दिया।
پھر میرے ذہن کو بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ میں نے اپنی صورت کو پہچاننے میں غلطی کی تھی، وہ میرا چہرہ نہیں تھا۔ میں بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ محسن، میں نے کہا، تو جھانک کے دیکھ، اس میں یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا؟ محسن نے جھک کر دیکھا اور میں نے اس کی صورت کے تغیرات کو دیکھا۔ 1 منٹ بعد وہ سیدھا ہوا تو میں نے پھر جھانکا اور اس مرتبہ مجھے پانی میں تیرتے ہوئے شخص کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ اس کی کھلی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ 40-45 سال کا اور اوسط قد و قامت کا آدمی تھا، جس نے خاکی رنگ کی واسکوٹ اور پتلون پہن رکھی تھی۔ ٹینک 6 فٹ گہرا تھا، مگر اس میں پانی کی گہرائی آدھی بھی نہ تھی۔ چنانچہ اس کی لاش بڑے مضحکہ خیز انداز میں تہہ سے جا لگی تھی، یوں کہ اس کے دونوں پیر ایک دیوار پر ٹک گئے تھے اور پانی سے باہر تھے۔ غور سے دیکھنے پر مجھے پانی کا رنگ بھی سرخی مائل نظر آیا اور میں نے اس کی کنپٹی کے پاس سیاہی مائل سرخ دھبا سا دیکھا۔ چیمبر میں 3 گولیاں کم ہونے کی وجہ اب میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ پہلی گولی کا نشانہ گزشتہ رات یہ چوکیدار بنا تھا، جو خالی کوٹھی کی حفاظت پر مامور تھا۔ السلام علیکم، طوطے نے کہا، اور ہم یوں چونکے جیسے اس نے نہیں، گھر کے کسی فرد نے ہمیں اس فرش شناس جانثار کی لاش کا تماشا کرتے پکڑ لیا ہے۔ ہم تیز تیز قدموں سے دروازے کی طرف لپکے۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ طوطے نے چلا کر کہا۔ ہم گیٹ کھول کے باہر آ گئے اور خاموشی سے سڑک پر چلنے لگے۔ دور سے طوطے کی آواز آئی، گھر پر کوئی نہیں ہے؟ ہاں، گھر پر کوئی نہیں ہے سوائے ایک لاش کے۔ اب تو ساری بات صاف ہو گئی ہے، محسن نے کافی دور نکل جانے کے بعد کہا، کہ دلاور نے اتنی بے خوفی کے ساتھ یہاں تمہارے ساتھ ڈرامہ کیسے کیا تھا؟ چوکیدار کو شاید مزاحمت کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا، کسی نے پیچھے سے آ کے اسے دبوچ لیا ہوگا اور کنپٹی پر ریوالور رکھ کے فائر کر دیا ہوگا۔ غریب کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی ہوگی، اور ریوالور کو باتھ روم میں چھپانے کا مقصد بھی اب سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا، انہوں نے چوکیدار کو مار کے ٹینک میں ڈال دیا اور ریوالور باتھ روم میں ایسی جگہ رکھ گئے کہ لاش کی دریافت کے بعد پولیس تلاشی لے تو آلہ قتل برآمد ہو جائے، الزام کسی پر نہ آئے۔ گھر کا مالک تو ثابت کر سکتا ہے کہ وہ کہاں لوکیشن شوٹنگ میں مصروف تھا اور اس کے کتنے گواہ ہیں۔ پولیس عموماً ذاتی دشمنی کا کیس بنا کے نامعلوم قاتلوں کو تلاش کرتی ہے اور واجبی سی کارروائی کے بعد داخل دفتر کر دیتی ہے۔ دلاور کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صاحب خانہ کے کب تک لوٹنے کا امکان نہیں، محسن بولا۔ عموماً فلمی صفحے پر اخبارات مختصر خبر دیتے ہیں کہ فلمی دنیا کی مصروفیات کیا ہیں۔ شاید اس ہدایت کار کے بارے میں بھی خبر ہوگی کہ ان کا یونٹ کہاں گیا ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ کسی نے ہمیں اس واردات میں ملوث کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پیڈرو اور اس کے ساتھی ناکام ہو کے جاتے وقت ہمیں قتل بھی کر سکتے تھے، یا ہمیں اس طرح باندھ کے جا سکتے تھے کہ ہم ہل بھی نہ پاتے اور پولیس آ جاتی۔ وہ جانتے ہوں گے کہ ہم ہوش میں آ کے نکل جائیں گے، لیکن فوراً نہیں۔ دلاور نے مجھے 1 مہینے کی مہلت دی ہے۔ آدمی کول کا پکا معلوم ہوتا ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ 1 فرلانگ سے زیادہ پیدل سفر کرنے کے بعد ہمیں جھونپڑی جیسا ایک تندور ملا، جو ایک خالی پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے تعمیر کیا گیا تھا۔ عارضی قسم کی دیواریں جو دھوئیں سے سیاہ ہو رہی تھیں، اور ٹین کی پرانی چادروں کی چھت جس پر خالی کریٹ، پرانے ٹائر اور خشک پتوں کے ڈھیر تھے۔ تندور کے مالک کا تجربہ ہوگا کہ کبھی نہ کبھی پلاٹ کا مالک کوٹھی کا نقشہ لے کر آ پہنچتا ہے تو تعمیر سے پہلے تخریب کا عمل شروع ہوتا ہے اور بزنس کو کسی دوسرے خالی پلاٹ پر لے جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ پائیداری کی تزئین اور رہائش پر وقت، توانائی اور پیسہ صرف کرنا فضول ہے۔ اس نے ایک ٹین پر خانہ بدوش ہوٹل بقلم خود لکھ کے ڈال دیا تھا، باقی اشتہار وہ خود تھا۔ جب ہم نے اس جائے پناہ سرائے فانی میں قدم رکھا تو مزدور اور فقیر ٹائپ لوگ لنچ فرما کے جا چکے تھے اور اندر مکمل تخلیہ تھا۔ بینچوں پر آمنے سامنے بیٹھ کے ہم نے مدہوش شرابی کی طرح ڈولتی میز پر سے پانی کا میلا جگ اٹھایا اور اسے میچ کرتے ہوئے گلاس میں پانی پیا، جسے مالک ہوٹل ہزا نے ہینڈ پمپ سے تازہ تازہ برآمد کیا تھا۔ وہاں بچی ہوئی نیم گرم روٹیاں اور چنے کی دال فرائی کھا کے ہمیں جو لطف آیا وہ اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ میں پرتکلف لنچ کھا کے نہیں آیا تھا۔ بھوک سے ہمارا حال تھا اور نفسیاتی محاذ پر دشمنوں کو ایک شکست دے کر ہم ہاتھ سے مطمئن تھے۔ ہم ایک خطرناک صورتحال سے نکل کر آئے تھے اور اب نہتے بھی نہیں تھے۔ کھانے کے بعد ہم نے چائے پی، جس میں ہر چیز خوب تھی۔ اسے خوب ابالا گیا تھا، اس میں خوب چینی ڈالی گئی تھی اور خوب پتی ڈال کے مضر صحت ہونے کی بجائے ایک ٹونک بنا دیا تھا۔ ہم نے چائے کی جگہ مجبوراً یہ ٹونک پیا، جس کی حرارت ہمارے جسم میں منتقل ہوئی تو ہم نے خود کو بہت تازہ دم محسوس کیا۔ اس دوران ہم نے دن بھر کا مسئلہ ہوا، کھینچا سمیٹا ہوا، سمیٹ کر کھولا ہوا، داغ شکن اور خبرتن اخبار دیکھا، اور میں نے محسن کی توجہ ان 2 بدماشوں کی نہر سے برآمد ہونے والی لاشوں کی خبر کی طرف دلوائی۔ محسن نے خبر کو 2 مرتبہ غور سے پڑھا اور اخبار رکھ دیا۔ یار سکندر، وقت کتنا ستم ظریف ہے۔
محسن نے اداسی سے کہا۔ کتنے دن کی بات ہے کہ ہم بے فکری سے ولایت میں تعلیم کے نام پر عیش کرتے تھے اور اپنی خوش بختی پر فخر کرتے تھے۔ انگریز لڑکیوں سے معاشقے لڑاتے تھے اور فردن و غم دوش دونوں سے ناآشنا تھے۔ ہاں، میں نے گزرے ہوئے وقت کی یادوں کے سائے میں گم ہو کے کہا، اور اب میں ایک قاتل ہوں، قانون کی نظر میں صرف ایک میر شرافت علی کا، لیکن در حقیقت کتنے لوگوں کا خون ناحق میری گردن پر ہے۔ سلامت شاہ میری وجہ سے مارا گیا۔ منشی، جسے ہم کسی آشنائی کے بغیر بے تکلفی سے مذاق میں فومانچو کہتے رہے، میری خاطر جان سے گیا۔ یہ دو بدماش بھی تو انسان تھے جو میرے ہاتھوں قتل ہوئے، اور وہ چوکیدار جس کی لاش اس وقت بھی۔ سکندر، دل چھوٹا نہ کر اور مایوسی کی باتیں نہ کر۔ محسن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حالات پر کس کا اختیار ہے؟ ہم مجبور تھے یا کر دیے گئے تھے۔ بقا کی جنگ ہو تو ہر قانون ہمیں اپنے تحفظ کے لیے جدوجہد کا حق دیتا ہے، خواہ وہ ملک کا ہو یا معاشرے کا، اخلاقی ہو یا مذہبی۔ ہم آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، ظالموں کو سزا ملے اور ہمیں ہمارا حق ملے۔ کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ ہم نے کب چاہا تھا کہ اس زندگی کی روش بدلے جو اچھی گزر رہی تھی؟ آج بھی اگر کوئی غیبی قوت اس سب کو بے وجود اور بے حیثیت کر دے جو ہو چکا ہے اور ہمیں وہی زندگی لوٹا دے، سب پھر ویسا ہی ہو جائے جیسا تھا۔ آنکھ کھلے تو ہم دیکھیں کہ اسی ہاسٹل کے کمرے میں ہیں اور صبح ہو چکی ہے، چیپل کے گھنٹے بج رہے ہیں اور شب گزشتہ کا خواب پریشان ہو چکا ہے۔ تو کیا اس احساس سے حاصل ہونے والے اطمینان کی مسرت سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہی تو ہمارا عذاب ہے کہ ہم خواب سے نہیں گزر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو آنے والے دن سے بہت ڈرنے لگا ہوں محسن۔ معلوم نہیں مقدر کی یہ سختی اور آزمائش کا یہ دور مستقبل پر کہاں تک محیط ہے۔ ہماری نیت صاف ہے اور ہمارے عزائم غلط نہیں۔ ہم اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن سفاک و خونہ شام درندے نہیں بنے ہیں۔ ہم اندر سے آج بھی وہی ہیں۔ ہماری یقین اور اعتماد کے سب معیار پرانے ہیں اور ہمارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اپنے آپ کو خود اپنی نظر سے مت دیکھ، میں نے کہا۔ یہ دیکھ کہ دنیا کو ہم کیا نظر آتے ہیں اور دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے۔ تیرا تو پھر بھی ایک گھر ہے اور تجھے رشتوں کا تحفظ حاصل ہے۔ میری دنیا کیا ہے؟ خوف اور بے یقینی اور عدم اعتماد۔ اگر میں اپنے آپ کو قانون کی نظر میں بے گناہ ثابت نہ کر سکا تو یہ سہارے بھی سود کے دھاگے ثابت ہوں گے جو آج میسر ہیں۔ سزائے موت شاید مجھے نہ ہو، مگر عمر قید یا 7 سال کی قید بامشقت تو ضرور ہوگی۔ 7 سال تک کون سا رشتہ استوار رہے گا؟ ایک تیری دوستی کا، تو مجھ سے ملنے آتا رہے گا، ہفتے میں ایک بار، پھر مہینے میں ایک بار، پھر سال 6 مہینے میں ایک بار، اور جب بالآخر میری رہائی کا دن آئے گا تو میں باہر کی دنیا میں آ کے سوچوں گا کہ اب میں کدھر جاؤں۔ تو اپنے گھر میں آباد ہوگا، تجھے تیری بیوی بچوں کے سامنے شرمسار کروں؟ نہیں، فوزیہ اپنے شوہر کے ساتھ مطمئن زندگی بسر کر رہی ہوگی اور سکندر بخت کے خیال سے خوفزدہ رہنا بھی بھول گئی ہوگی۔ اس کے سامنے جا کے اسے دہشت زدہ کروں؟ نہیں، عبدالودود منظر ہائی کورٹ کا جج ہوگا۔ سزا کاٹ کے جیل سے نکلنے والا مجرم اسے چیمبر میں جا کے برسوں پرانے تعلق کی بنیاد پر گلے ملنے کی جرت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور رابعہ، اس کی ماں نے کہا تھا، وہ بھی تو عورت ہے۔ اگر اسے کوئی شریک سفر نہ ملا تو وہ پتھر کی چٹان بن چکی ہوگی۔ جذبات سے عاری اور بے حس، PLD کی ایک جلد، ضابطۂ فوجداری اور تعزیرات کی دفعات کا چلتا پھرتا مجموعہ۔ چل اٹھ یہاں سے، تجھ پر تشدد قنوطیت کا دورہ پڑ گیا ہے، محسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ قنوطیت؟ کیا تیرا خیال ہے میں حقیقت کی بات نہیں کر رہا تھا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں نے اسے روک لیا۔ یا نہیں ہوگا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ ہو سکتا ہے، اس نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، لیکن پر امید رہنا اچھا ہے کہ نہیں ہوگا۔ شام تک ہم اس سرونٹ کوارٹر میں منتقل ہو گئے جو ضامن رضوی صاحب کی کوٹھی کے عقب میں گراج کے ساتھ واقع تھا۔ 2 کمروں کے اس کوارٹر میں تمام ضروریات زندگی فراہم تھیں۔ ایک کمرہ پہلے سے ان کے ڈرائیور کے تصرف میں تھا، چنانچہ ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں 2 چارپائیاں لا کے ڈالنا پڑی، گدے اور تکیے خریدنے پڑے۔ اپنی ضروریات کا بہت سا اسباب ہم نے رات ہونے سے پہلے فراہم کیا، جس میں چائے وغیرہ بنانے کا سامان شامل تھا۔ اتفاق رائے سے ہم نے طے کیا کہ ناشتہ خود بنائیں گے اور دونوں وقت کا کھانا باہر کھائیں گے۔ ضامن رضوی کا ڈرائیور ایک کانسٹیبل تھا جو رات تک غیر حاضر رہتا تھا اور اس کا کھانا پینا شاید رضوی صاحب کے گھر پر تھا، چنانچہ باورچی خانہ خالی تھا۔ ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان پر بوجھ بنے۔ وہ اخلاقاً ہمیں جگہ دینے پر رضامند ہو گئے تھے، لیکن اس سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا غلط ہوتا، کیونکہ وہ بہرحال ایک ذمہ دار پولیس آفیسر تھے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
کھانے پکانے کی جھنجھٹ ہمارے بس کی بات نہ تھی، لیکن ناشتہ آسان تھا اور وقت بے وقت چائے یا کافی کی خاطر دور کہیں جانے سے باورچی خانے تک جا کے اپنی ضرورت پوری کرنا بھی آسان کام تھا۔ کوٹھی اس پرسکون چھوٹی سی سڑک پر واقع تھی جسے کچھ لوگ بانسوں والی سڑک بھی کہتے تھے، اور جو دھرمپورہ ریلوے کراسنگ کے بعد دائیں طرف نکلتی تھی تو سیدھی گورنر ہاؤس تک جاتی تھی۔ اس سڑک پر سب کوٹھیاں وسیع و عریض باغ یا لان اور چار دیواری کے حصار میں تھیں اور سڑک کے باہر کنارے پر واقع تھیں۔ دائیں جانب میو گارڈن کی سرسبز فصل تھی جس میں خاردار تار کی باڑ الجھی ہوئی تھی، اور یہ ریلوے کے اعلیٰ افسروں کی سرکاری رہائش گاہوں کا علاقہ تھا۔ اندر صاف ستھری سڑکوں پر مرکری لائٹس جلتی تھیں اور داخل ہونے والے ہر راستے پر پرائیویٹ روڈ یا پھر یہ شاہراہ عام نہیں ہے کہ بورڈ نظر آتے تھے۔ قریب ترین چائے خانہ بھی 2 فرلانگ دور اسکواش کورٹس کے پاس تھا اور گڑی شاہو کا بازار تقریباً 1 میل دور تھا۔ تاہم یہ جگہ رابعہ کے گھر، ریلوے اسٹیشن اور مال روڈ سے دور نہیں تھی اور تھوڑا سا چل کے ہمیں ضلع کچہری جانے کے لیے سواری مل سکتی تھی۔ رات 9 بجے کھانے سے فارغ ہو کے میں نے محسن سے کہا کہ کیوں نہ رابعہ کو فون کریں، اس وقت جانا تو کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ 2 جگہ سے مایوس ہونے کے بعد ایک کیمسٹ نے ہمیں 1 روپیہ لے کر فون استعمال کرنے کی اجازت دی۔ گھنٹی 2 بار بجی، پھر کسی نے ریسیور اٹھایا اور میں نے اپنا نام بتایا تو رابعہ کو دے دیا۔ سکندر، وہ بولی، عجیب آدمی ہو تم بھی، تمہیں اس طرح غائب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھے رابطہ قائم کرنا ہو تو کیسے کروں؟ آئی ایم سوری، میں نے کہا۔ دن میں جب میں آیا تو بہت جلدی میں تھا۔ کیوں؟ آج کہاں پیشی تھی؟ وہ بولی، میرا مطلب ہے کون سا مارکا سر کرنا تھا؟ مجھے رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ میں نے کہا، اب میں ضامن رضوی ایس ایس پی کی کوٹھی میں ہوں، تم فون پر رابطہ قائم کر سکتی ہو۔ یہ بتاؤ اس لفافے کا کیا چکر ہے جو تم امی کے پاس چھوڑ گئے تھے؟ وہ بولی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، بظاہر کچھ بھی نہیں، میں نے کہا، لیکن اسے پھاڑ کے پھینکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کیوں؟ تمہارے خیال میں اس پر نظر نہ آنے والی سیاہی سے کچھ لکھا ہوا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ اس بات نے کچھ دیر کے لیے مجھے محبوط کر دیا۔ یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو واقعی ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ وہ ہنسی، مگر اس میں کوئی نظر نہ آنے والی تحریر بھی نہیں ہے۔ میں اسے گرم کر کے دیکھ چکی ہوں۔ عموماً لوگ پیاز کا عرق استعمال کرتے ہیں جو گرم کرنے سے براؤن ہو جاتا ہے۔ تم نے تو میرے ذہن کو اس مسئلے کا حل بتا دیا ہے جو ایک معمہ تھا، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ میں نے کہا، اب میں دوسرے امکانات پر بھی غور کر رہا ہوں۔ ٹیلی فون لائن پر کب تک غور کرو گے؟ وہ ہنسی، یہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم دونوں مل کے غور کریں گے۔ جس انداز سے اس نے ہم دونوں کے لفظ استعمال کیے تھے وہ ایک واضح اشارہ تھا کہ دعوت صرف مجھے دی گئی ہے، اور عقل مند را اشارہ کافی است۔ چنانچہ مجھے محسن کو ساتھ لانا نہیں چاہیے، لیکن میں اس قسم کی صورتحال سے بچنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، اس وقت تمہیں کوئی کام نہیں ہے یا نیند نہیں آ رہی ہے؟ دونوں باتیں ہیں۔ وہ بولی، امی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، شاید مجھے رات بھر جاگنا پڑے۔ اچھا، میں نے مجبور ہو کے کہا، میں آتا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ دکان سے باہر آ کے میں نے محسن سے کہا کہ مجھے رابعہ نے بلایا ہے۔ محسن ذہین آدمی ہے، اس نے نوٹ کر لیا کہ میں نے ہمیں کی بجائے مجھے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس نے صورت سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ تو چلا جا بھیا، اس نے جمائی لے کر کہا، ہم تو تھک گئے ہیں، لمبی تان کے سوئیں گے، ویسے بھی وہ لڑکی تیرے چکر میں ہے۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے کہا۔ محسن ہنسا، کیا چور کی داڑھی میں تنکے والا کیس ہے؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے صرف تجھ سے کام ہے۔ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ شک مجھے بھی ہے کہ رابعہ میرے چکر میں ہے، یہ بڑا غلط چکر ہے۔ محسن نے کہا، تو پہلے ہی بہت سے چکروں میں ہے، مجھے تو اعتماد ہے تجھ پر، لیکن کیا محسن؟ میں نے کہا، لیکن کے بعد کیوں رک گیا تو؟ اس کے بعد بھی جو کہنا تھا کہہ دے۔ تجھے ڈر ہے کہ میرے حوصلہ شکن رویے کا اثر مقدمے پر پڑے گا؟ اول تو یہ بات بادوس قیاس ہے کہ رابعہ مجھ سے مایوس ہو تو مجھے بچانے کی کوشش ترک کر دے، اور خدا نہ خواستہ اس کی محبت نفرت میں بدل جائے تو وہ میری دشمن جاں ہو جائے۔ بلا شبہ عورت ذات سے اس قسم کے انتقامی رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن برادر، اول تو رابعہ اس قسم کی لڑکی نہیں۔ اس کے علاوہ مرد ہو یا عورت، کوئی وکیل اپنے ذاتی جذبات کو اپنی اخلاقی و قانونی ذمہ داریوں پر حاوی نہیں آنے دیتا۔ یہ سب ٹھیک ہے، پھر بھی تیرے لیے ایک جذباتی الجھن تو پیدا ہو سکتی ہے۔ الجھن ہمیشہ قوت فیصلہ یا خود اعتمادی میں کمی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میں ابھی تک کسی الجھن کا شکار نہیں۔ جب تک خود فوزیہ کی طرف سے یا اس کے والدین کی طرف سے الجھن پیدا کرنے والی بات نہیں ہوگی، میں یہ سوچوں گا بھی نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ سیدھی صاف بات ہے محسن کہ میں اس معاشرے کے ہر فرد کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں۔
میں کسی سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مروجہ اخلاقی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے۔ مجھے سزا ہو گئی تو یہ میرا قصور ہوگا۔ ایک سزا یافتہ شخص سے کوئی بھی عہد وفا استوار رکھنے کا پابند نہیں۔ کچھ رشتوں کی آبرو ہی سب کچھ ہوتی ہے اور اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا، کسی کی خاطر بھی نہیں۔ تیری حقیقت پسندی پر مجھے رشک آتا ہے سکندر۔ تو ہر صدمہ جھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خوابوں کی جنت میں رہنے والے عملی زندگی کے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں تو جی نہیں پاتے، محسن نے کہا۔ ایک بات کہتا ہوں جو تیرے مفاد میں ہے، اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکالنا۔ ابھی رابعہ کے جذبات کی دنیا پر اپنی حقیقت پسندی کا ایٹم بم مت پھینکنا۔ یہ دنیا، کوئی بھی دنیا جب تک آباد ہے اچھا ہے۔